नाजरीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने लगे हैं। तो हम देखते हैं कि सहयूनियत क्या है और आलम इस्लाम के क्या हालात हैं। सहयूनियत ने हर जगह पे अपने पंजे क्यों गाड़ रखे हैं और आलम इस्लाम क्यों नीचे से नीचे जा रहा है। देखें, ये ऐसे अहराम हैं जिनकी बुनियादें नमक की हैं। ये ऐसे जंगजू हैं जिनके घोड़े हुनूद शुदा यानी मुर्दा, जिनकी कमानें कनेर की शाखों से बनाई गई हैं और तीर मेहंदी की शाखों से तराशे गए। इनकी ढालें तरबूज की खालें और ज़रा बख्तर कुर्बानी के जानवरों की खालों से तैयार हुई है। इनके नेज़े बेद की लचकदार लकड़ी से घड़े गए और तलवारें पॉपुलर नामी दरख्त से बनवाई गई हैं, जिनकी लकड़ी अमूमन खलाल और माचिस की तीलियां बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और ये ऑक्टोपस की गुलामी से निजात चाहते हैं। ये दरअसल कुछ ऐसा माइंड सेट है जिनकी अक्लें बहुत छोटी लेकिन ज़ुबानें बहुत लंबी हैं। इनकी बोधी बढ़ के सुनकर मुझे वो क्यूट सा चूहा याद आता है जो गलती से शराब के ड्रम में गिर गया और डुबकियाँ खाने लगा कि इत्तफाकन बरूरी के किसी मुलाजम की नज़र पड़ गई तो उसने इंसानी हमदर्दी के तहत उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे दुम से पकड़कर बाहर फेंक दिया। कुछ देर बाद चूहे को थोड़ी सी होश आई तो वो झूमता झामता अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसे एक वहशी जंगली बिल्ली दिखाई दी जो गहरी नींद सो रही थी। नशे में धुत चूहे ने हकारत से खूंखार बिल्ली को देखा और फिर ठुड्डा मारते हुए चिल्लाया, उठ नरगस, शेर गुज्जर तेरा मुजरा सुनाना है। इन्हें असल कहानी की समझ ही नहीं आ रही कि अमेरिका और अमेरिकन तो खुद मजलूम तरीन मखलूक हैं। ये नहीं जानते कि अमेरिका में सफ़ेद अमेरिकन भी वाइट नीग्रो से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका की सुपर पावरी के पीछे दस्ते सितम, दस्ते इलम और दस्ते हुनर किसी और का है, जो दुनिया में इसी तनासब से हैं जिस तनासब से आटे में नमक और धरती पर खुश्की होती है। इशारा मेरा यहूदियत की तरफ नहीं है कि आम यहूदी भी मासूम है। मेरा इशारा सहयूनियत की तरफ है, जिसने सारी जदीद दुनिया को अपने शिकंजे और पंजे में इस तरह जकड़ रखा है कि वो बेचारे फड़फड़ा भी नहीं सकते। क्या जहालत के ये इमाम जानते हैं कि असर हाज़िर का सियासी और मालियाती निज़ाम किसने ईजाद किया और वज़ा किया, और वही इसे कंट्रोल कर रहे हैं। जिन कम बख्तों को मर्ज़ का इल्म नहीं वो इलाज खाक करेंगे। दुश्मन मगरिब में, तुम मशरिक में ढूंढ रहे हो। दुश्मन ऊपर, तुम पाताल में उसकी तलाश कर रहे हो। दुश्मन मुकम्मल अंधेरे में और तुम रोशनी में टामकटोइयाँ मार रहे हो। सहयूनियों के प्रोटोकॉल्स ही पढ़ लो ज़ालिमों, और इस खेल की वो तारीख जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। कहो तो खुलासा पेश करूं। अव्वल तो तुमने पढ़ना ही नहीं, दोम ये कि तुमने समझना नहीं कि दिलों दिमागों पर मोहरें सब्त हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं ढीठ इब्ने ढीठ थोड़ी सी कोशिश तो ज़रूर करूंगा कि शायद कबूलियत की कोई घड़ी हो, और ना भी हो तो कम अज़ कम आइंदा नस्लें तो जान सकेंगी कि उनके तमाम एल्डर्स फारिग और जाहिल नहीं थे। कि मैं तो अक्सर बोलता और लिखता भी सिर्फ इसलिए इनके लिए हूँ जो अभी ना सुन सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, कि उनकी समातें और बसारतें अभी बचपन के मरहला में। मैं नहीं जानता कि जहालत कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती है, सो इसकी भी खबर नहीं कि इसका जवाब कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म करना है। बहरहाल बहुत दूर की बात नहीं जब दुनिया के बेशतर दरवाजे यहूदियों पर बंद कर दिए गए, और शायद यही वो लम्हा था जब इनमें से एक अक़लियत ने पूरी दुनिया से इंतकाम लेने का फ़ैसला किया, लेकिन शमशीर के नहीं, तदबीर के बलबूते पर। वही तदबीर जिसकी तरफ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हुए इशारा करते हैं, दीन काफिर फ़िक्र तदबीर जिहाद, और दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद। एक बार फिर अर्ज़ है कि इनका इंतकाम समझने के लिए ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रोटोकॉल्स ऑफ द मीटिंग
آف دا ایلڈرس آف زائنس. اسے پڑھنے سے بہت سا بخار بھی اتر جائے گا اور دماغ سے بہت قسم کے جالے بھی اتر جائیں گے. یہ روس کے آرتھوڈکس چرچ کے پادری یہ جو دستاویز تھی پہلی بار دنیا کے سامنے پروفیسر نائلس کی وجہ سے سامنے ہے. روس کے آرتھوڈکس چرچ کے پادری تھے وہ. پروفیسر نائلس کے پروٹوکولز مختلف میٹنگز کے منٹس نہیں ہیں بلکہ ان کے بارے میں رپورٹ ہے. بلشوک انقلاب پر نائلس کے ترجمہ کے جرم میں نہ صرف اسے گرفتار کیا گیا، قید کیا گیا، بلکہ اسے ٹارچر بھی کیا گیا. پروٹوکولز کے پہلے انگریزی مترجم کا نام وکٹر مارٹسن تھا، جو برطانوی ہونے کے ساتھ ساتھ مارننگ پوسٹ کا نمائندہ بھی تھا. وہ کئی سال روس میں تعینات رہا. اس کی بیوی بھی روسی تھی. بلشوک انقلاب کے بعد یہ کتابچہ روسی مہاجرین کے ذریعے نارتھ امریکہ اور جرمنی پہنچا. پروٹوکولز بنیادی طور پر دنیا پہ قبضہ کا بلیو پرنٹ تھا اور ہے کہ پہلے مرحلہ میں عیسائیت اور دوسرے مرحلہ میں مسلمانوں کو کیسے مغلوب کرنا ہے. دنیا کے تقریباً ہر بڑے حادثہ، سانحہ، واقعہ، جنگ، انقلاب کے پیچھے یہی شیطانی منصوبہ کار فرما ہے اور آج تک کامیابی سے جاری و ساری ہے. ہنری فورڈ کا ایک انٹرویو جو 17 فروری 1921 میں نیو یارک ورلڈ میں شائع ہوا اور اس آٹوموبائل جینیس نے پروٹوکول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا: The only statement I care to make about the protocols in that they fit in with what is going on. They are 16 years old and they have fitted the world situation up to this time. وہ کہہ رہا ہے کہ پروٹوکول کے بارے میں مجھے صرف ایک ہی بیان دینے کی پرواہ ہے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہے. ان کی عمر 16 سال ہے اور انہوں نے اس وقت عالمی حالات کو فٹ کر رکھا. مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اصل حریف سائبیریا سے زیادہ ٹھنڈے اور سمندروں سے زیادہ گہرے ہیں، جبکہ یہ بیچارے کوئلے کی طرح گرم جو فوراً راکھ ہو جاتا ہے، اور انہوں نے نہانے والے ٹب کو ہی سمندر سمجھا ہو. کچھ باتیں جو ذہنوں میں راسخ رہیں تو بہتر ہوگا. دنیا کی بیشتر ایجادات یہودیوں کی مرہون منت ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اہم یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ میڈیا سے لے کر دنیا کے سیاسی اور مالیاتی نظام، بلکہ نظاموں کے ماسٹر مائنڈ بھی صرف اور صرف یہودی ہیں. دنیا میں کوئی غیر صہیونی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عہد حاضر کے انتہائی پیچیدہ اور کثیر الچہرہ مالیاتی نظام کے ہر شعبہ کو بخوبی سمجھتا اور اس پر مکمل گرفت رکھتا. یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے جو کسی ایک عضو کے بارے میں تو بہت کچھ جانتا ہے لیکن باقی تمام جسم کے بارے میں تقریباً بے خبر ہے. یقین مانیں کہ آج کی دنیا کا مالیاتی نظام بھی مکمل طور پر صرف وہی جانتے ہیں جنہوں نے اسے دنیا پر مسلط کیا ہے، اور یہ حربہ یا ہتھیار اس قدر ہولناک ہے کہ ہمارے سیاسی للو پنجو اور جمہوری ماجے گامے اور غلامی سے نجات کے احمق دعوے دار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ کتنا سیریس اور بھیانک معاملہ ہے اور پوری دنیا پر اس کے کنٹرول یا کمانڈ کا کیا عالم ہے، اسے مندرجہ ذیل چند سطروں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، بشرطے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے. بیرن ناتھن روتشیلڈ نے 1838 میں بے حد حقارت سے 100% سچائی بیان کی تھی جب اس نے یہ تاریخی جملہ کہا: یہ وہ زمانہ ہے جب برطانیہ سپر پاور تھا. I care not what puppet is placed on the throne of England to rule the empire. The man that controls Britain's money supply controls the British Empire, and I control the money supply. مجھے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ کون سی کٹھ پتلی برطانیہ عظمیٰ پر حکومت کرنے کے لیے برطانوی تخت پر سجائی گئی ہے. برطانیہ پر حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں برطانیہ کا مالیاتی کنٹرول ہو، اور وہ میں ہوں جس کے ہاتھ میں برطانوی راج کا مالیاتی کنٹرول ہے. یہ روتشیلڈ نے 1838 میں کہا. آج پوری دنیا کا مالیاتی کنٹرول کن کے ہاتھوں میں ہے؟ کچھ ہوش بھی ہے یا نہیں؟ یہ جو دن رات چلاتے رہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی، تو ان بڑک بازوں کے بڑوں کو بھی علم نہیں کہ سازش ہوتی کیا ہے، کی کس نے ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے. کیا کبھی اس تاریخی تھیسس پر بھی غور کیا کہ صلیبی جنگوں کے پیچھے صہیونی ہاتھ تھا؟ کیا کبھی سوچا کہ گولڈ سٹینڈرڈ کس نے متعارف کرا ہے؟
پھر اس کے ساتھ کیسی ٹیمپرنگ کی اور کاغذی کرنسی سے پلاسٹک کرنسی تک کی تاریخ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اور کیا تمہیں خبر ہے کہ آج کا ہالی ووڈ کبھی سنتروں کے باغوں پر مشتمل تھا؟ اور یہاں کی زمینیں کن لوگوں نے خریدیں؟ عظیم الشان اسٹوڈیوز بنائے، تو اس کاروباری سرگرمی کے پیچھے ان کے دیگر مقاصد کیا تھے؟ ملٹی نیشنل کمپنیاں کیا ہوتی ہیں، چلتی کیسے ہیں، کرتی کیا ہیں، اور آج کی دنیا میں ان کا کردار کیا ہے؟ ایک جملہ چکھو اور پھر اس کا زہر اپنی روحوں میں محسوس کرو۔ کیا کبھی تمہارا دھیان اس طرف گیا کہ کسان تمہارا، دھرتی تمہاری، پانی تمہارا، لیکن بیج ان کا، کھاد ان کی، کیڑے مار دوائیں ان کی، اور کسان کو قیمتی مشورے بھی ان کے؟ تو کیا تم اس جگاڑ کے انجام سے واقف ہو؟ ذہن ہی نہیں، زمینیں بھی بنجر، امریکہ کی غلامی، ڈرون حملے، نیٹو سپلائی، غیرت پریڈ، ٹیڑھی میڑھی انگلیوں سے وکٹری کے جھوٹے نشان، مصنوعی ملین مارچ، اور بس ٹائم فش۔ یہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ غلام کس کے ہیں، آقا کون ہے، اور کب سے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کرۂ ارض کی وہ کون سی کمیونٹی تھی جو انتہائی امیر تھی اور دولت مند تھی؟ کون آپس میں لڑتے رہے؟ دنیا کی رگوں میں سود کا اندھیرا کس نے اتارا؟ اور کیا یہ 1838 نہیں تھا جب عیسائی پادریوں نے پہلی بار چھوٹی شرح کے سود کو قانونی طور پر قبول کیا اور پھر باقاعدہ چل سوچا؟ ولیم گیکر 1895 تا 1959 بنیادی طور پر نیول کمانڈر لیکن دانشور آدمی تھا۔ اس نے یہودیوں کے اعمال، کرتوتوں، منصوبوں پر طویل ریسرچ کے بعد ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا پانز ان دا گیم۔ وہ صہیونی کے بنی نوع انسان کا شیطانی ٹولہ قرار دیتا ہے۔ یہ بات ذرا یاد رہے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا، لیکن ہر صہیونی یہودی ضرور ہوتا ہے۔ روتھ شیلڈ اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک یہودی سنار ایمسل 1750 میں فرینکفرٹ میں آباد ہوا تو اس نے اپنی دکان کے آگے ریڈ شیلڈ کا بورڈ اویزاں کیا۔ جب کی وفات ہوئی تو اس کے 5 بیٹوں میں سے جو ناتھن نام کا لڑکا تھا بہت ذہین اور قابل نکلا، اس نے اس کا نام ہاؤس آف ریڈ شیلڈ رکھا۔ 21 سال کی عمر میں وہ انگلینڈ چلا گیا تاکہ بینک آف انگلینڈ میں اثر و رسوخ پا کر اپنے بھائیوں کے تعاون سے یورپ میں ایک خود مختار بین الاقوامی بینک قائم کر سکے۔ صرف 30 سال کی عمر میں اس نے 12 امیر اور بااثر ترین یہودیوں کے ساتھ میٹنگ کی، جس کا مرکزی خیال یہ تھا کہ وہ سب اپنے وسائل اور ذرائع کو یکجا کرنے پر رضامند ہوں تو پوری دنیا کی دولت، قدرتی ذرائع اور انسانی طاقت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا ہدف حاصل کر چکے ہیں، اور اسی لیے پچھلی میں امریکہ کو مظلوم اور سفید امریکنوں کو وائٹ نیگروز میں نے کہا تھا۔ ہاں، تو ایک قصہ سنا رہا تھا کہ روتھ شیلڈ کے منصوبے کا مظلوم ترین گلوبل اقلیت ہونے کے باوجود دنیا پر کاٹھی کیسے ڈالی جا سکتی ہے۔ منصوبے کا خلاصہ بالکل اس کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں، کیونکہ لوگوں کی اکثریت نیکی کی بجائے بدی کی طرف مائل ہوتی ہے، اس لیے ان پر حکومت کا بہترین طریقہ تشدد اور دہشت گردی کا استعمال ہے، نہ کہ علمی مباحثے۔ شروع میں انسانی معاشرہ کو اندھی طاقت سے ہی قابو میں رکھا جاتا تھا، پھر قانون آ گیا، لیکن دراصل قانون کے پردے میں بھی اندھی طاقت ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ قانون فطرت بھی یہی ہے کہ حق صرف طاقت میں ہی پایا جاتا ہے۔ رسول مقصد کے لیے ہر حربہ جائز، اور کہتے ہیں کہ ہمارے ذرائع کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ گولڈ ہے۔ عوام پر کنٹرول کرنے کے لیے ان کی نفسیات پر نظر رکھنی ہوگی۔ عوامی طاقت اندھی، بے حس، غیر مدلل اور ناروں کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ ہم نے ہی سب سے پہلے عوام کے منہ میں آزادی، مساوات اور اخوت کے الفاظ ڈالے جو ابھی تک یہ احمق طوطے کی طرح دہرا رہے ہیں۔ فطرت میں یہ تینوں لفظ نہیں پائے جاتے۔ عوام کی فطری اور نسلی کبریائی کے کھنڈرات پر ہم نے سرمایہ کی کبریائی قائم کرنی ہے۔ صنعتی سرد بازاری اور مالی پریشانیوں سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم بے روزگاری اور بھوک پیدا کر کے پسندیدہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ منظم دھوکہ بازی سے جاہل عوام کو بڑے بڑے الفاظ اور نعروں سے بے وقوف بنا کر اپنی مرضی سے
استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انقلابی جنگ کے لیے گلی کوچوں میں لڑنے اور دہشت کی حکمرانی پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو محکوم بنانے کا یہ سب سے سستا طریقہ ہے۔ عالمی حکومت ہمارا نصب العین ہے، جس کے لیے ہر جگہ بڑی اجارہ داریاں اور دولت کے ذخائر کا قیام ضروری ہے۔ اسلحہ اس خیال سے اس مقدار میں بنایا جائے کہ جاہل عوام آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو تباہ کریں۔ نظام نو عالمی حکومت کے ارکان کو آمر مقرر کرے گا اور انہیں سائنسدانوں، ماہرین اقتصادیات و مالیات، صنعت کاروں اور دولت مندوں میں سے چنے گا۔ قومی اور بین الاقوامی قوانین کو بدلا نہیں جائے گا، بلکہ اسی حالت میں اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ تفہیم میں تضاد پیدا ہو اور قانون سرے سے ہی غائب ہو جائے۔ امید ہے روتشیلڈ سوچ کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ 1215 میں رومن کیتھولک کونسل کی میٹنگ ہوئی، جس میں سب سے اہم موضوع یورپ کی تمام ملکوں پر یہودی یلغار تھا۔ میٹنگ میں چرچ کے سربراہوں نے فیصلہ کیا کہ سود کا خاتمہ کر دیا جائے اور یہودی قرض خواہوں کے تجارت میں بے اصول طریقوں کو، جس سے وہ عوام کا استحصال کرتے ہیں، روک کر بدعنوانی اور بد اخلاقی کو چلنے نہ دیا جائے۔ یہودیوں کو ان کے محلوں تک محدود کیا جائے اور عیسائیوں کو ملازم رکھنے سے روک دیا جائے، کیونکہ یہودی جائنٹ سٹاک کمپنی کے اصول پر کام کرتے تھے اور عیسائیوں کو فرنٹ پر رکھتے تھے، اور جب کوئی واردات ہوتی تو الزام عیسائیوں پر آتا اور سزا بھی وہی بھگتتے۔ عیسائی عورتوں کو ملازم رکھنے پر بھی پابندی لگائی گئی، کیونکہ ان کا بے رحمانہ استعمال کیا جاتا۔ کچھ اور پابندیاں بھی لگیں، لیکن کمال دیکھیں کہ چرچ اور ریاست کی متحدہ طاقت بھی ان کا کچھ نہ کر سکی۔ نتیجہ یہ کہ چرچ اور ریاست کی علیحدگی کا پتہ پھینکا گیا۔ میں حکومت فرانس 1253 میں حکومت فرانس نے یہودیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ اکثر یہودی انگلینڈ چلے گئے، جہاں 1255 تک یہودی قرض خواہوں نے چرچ کے بڑوں اور دوسرے شرفاء پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1272 میں راز کھلنے پر 18 یہودی مجرم نکلے اور بادشاہ ہنری سوم نے انہیں سزائے موت دے دی۔ ہنری سوم فوت ہوا تو ایڈورڈ اول بادشاہ بنا اور عہد کیا کہ یہودیوں کو سودی کاروبار نہ کرنے دے گا۔ چنانچہ 1275 میں پارلیمنٹ سے یہودیوں کے متعلق خصوصی قانون پاس کروایا، جس کا مقصد تھا کہ مقروضوں کو سود خوروں کے شکنجے سے نکالا جائے، لیکن یہودیوں نے پرواہ نہ کی اور لہٰذا 1290 میں کنگ ایڈورڈ نے ایک خاص حکم جاری کیا، جس کے تحت تمام یہودی انگلینڈ سے نکال دیے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے یورپین حکمرانوں نے بھی یہی کیا۔ 1348 1444 میں سسکونی، 1360 میں ہنگری، 1370 میں بیلجیم اور سلویکیا، 1420 میں آسٹریلیا اور 1492 میں اسپین، 1495 میں لتھوینیا اور 1498 میں پرتگال، 1540 میں اٹلی اور 1551 میں بویریا نے بھی نکال دیا۔ پناہ ملی تو صرف پولینڈ اور ترکی میں۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ یہودیوں کا عہد تاریک تھا۔ اخراج کے نتیجے میں یہودی اپنے مخصوص باڑوں احاطوں میں رہنے لگے، جس نے ان کے اندر نفرت اور جذبہ انتقام کو جنم دیا، لیکن انہوں نے بڑکیں اور نعرے نہیں مارے، خود کش جیکٹس اور حملے ایجاد نہیں کیے، چھچوروں کی طرح اچھل کود نہیں کی، بلکہ ایک ایسی عالمی انقلابی تحریک کو خاموشی سے منظم کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجہ میں جو دنیا ان پر تنگ کی گئی تھی، آج ان کے ہاتھوں تنگ ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی کہ ولن کون ہے۔ جن ملکوں سے یہودی نکالے گئے تھے، انہی ملکوں میں ایک ایک کر کے داخل ہوئے اور زیر زمین کام کرنے کی اسٹریٹجی بنائی گئی۔ کھلی تجارت کی بجائے بلیک مارکیٹ پر توجہ مرکوز کی گئی، غرضے کہ ہر غیر قانونی طریقہ اپنایا گیا، اور جوائنٹ سٹاک کمیٹی کے بادشاہ تو وہ تھے ہی۔ 1600 میں وہ انگلستان میں آئے اور بادشاہ حکومت آجر اجیر چرچ اور ریاست کو لڑانا شروع کر دیا۔ جب کنگ چارلس اور پارلیمنٹ میں رسہ کشی شروع ہوئی تو انہوں نے کرامویل سے رابطہ بنا کر ایک بہت بڑی رقم اس شرط پر دینے کا وعدہ کیا کہ وہ بادشاہ کو برطرف کر دے۔ پھر پرتگال کا ایک یہودی کرامویل کا سب سے بڑا اسلحہ کا ٹھیکیدار بن گیا۔ سازش پھیلتی چلی گئی اور کرامویل اس سازش کا حصہ بنا، جس نے 18 جون 1647 کو یہودی ڈائریکٹرز کو لکھا۔ مالی امداد کے عوض یہودیوں کی انگلستان میں واپسی کی وکالت کی جائے گی، لیکن جب تک کنگ چارلس زندہ ہے یہ کام ناممکن ہے۔ چارلس کو مقدمہ چلائے بغیر سزائے موت بھی نہیں جا سکتی اور اس کے لیے کافی مواد بھی موجود نہیں، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ کنگ چارلس کو قتل کر دیا جائے۔
مگر قاتل کے حصول کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، البتہ اسے بھاگنے میں مدد دے سکتا ہوں۔ یہودی ڈائریکٹر پریٹ نے اس کے جواب میں 12 جولائی 1647 کو لکھا، جو ہی چارلس کو ہٹا دیا گیا اور یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دے دی گئی، مالی امداد فراہم کر دی گئی، قتل کرنا خطرناک ہے، بہتر ہوگا کہ چارلس کو فرار کا موقع دیا جائے اور پھر اسے گرفتار کر لیا جائے، اور یوں اس پر مقدمہ چلانا اور سزائے موت دینا ممکن ہوگا۔ 12 نومبر 1648 چارلس کو بھاگنے کا موقع دے کر پکڑ لیا گیا۔ اسی دوران کرومویل نے پارلیمنٹ کے بہت سے ممبرز کو نکال دیا۔ اس کے باوجود جب 5 دسمبر 1648 کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو اکثریت نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ جو رعایتیں دینے کو تیار ہے وہ کافی ہیں، لیکن کرومویل لڑ گیا۔ اس نے کرنل پرائٹ کو حکم دیا کہ ان ارکان کو نکال دیا جائے جنہوں نے بادشاہ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس طرح پارلیمنٹ میں صرف 50 ارکان رہ گئے۔ انہوں نے 9 جنوری 1649 کو ایک ایسی عدالت کا اعلان کیا جو بادشاہ پر مقدمہ چلائے گی۔ بادشاہ کی فرد جرم بنانے کے لیے کوئی انگریز وکیل نہ ملا تو ایک گمنام یہودی کو اس پر مقرر کیا گیا۔ بادشاہ کے خلاف سماعت ہوئی اور اس طرح انگلینڈ کے شہریوں کی طرف سے ہرگز نہیں بلکہ بین الاقوامی یہودی مہاجنوں، سود خوروں اور قرض خواہوں کی وجہ سے بادشاہ کو مجرم قرار دے کر اسے سزائے موت دے دی گئی، اور پھر 30 جنوری 1650 کو لوگوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہ تھا بھیانک انتقام، اس جبری خروج کا جو ایڈورڈ اول نے یہودیوں پر مسلط کیا تھا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مقصد صرف انتقام ہی نہیں بلکہ انگلینڈ کے مالیاتی نظام کے ذریعے حکومت پر قبضہ بھی ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ پھر انگلینڈ کو دوسرے ملکوں کے ساتھ بہت سی جنگوں میں ملوث کر کے اکثر بادشاہوں کو کنگال کرنے کے بعد انہیں بڑے بڑے قرض دیے گئے اور اس طرح تقریباً تمام یورپی اقوام کو مقروض کر دیا گیا۔ پھر سازشوں، جوڑ توڑ، ذہین چالوں کی ایک لمبی داستان ہے، اور یہ معصوم سی جو چھوٹی سی بات چیت ہے اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم سیدھے شارٹ کٹ مار کر ولیم کی تخت نشینی 1699 پر آتے ہیں، جس کے بعد اس نے حکم دیا کہ یہودی بینکوں سے 12,50,000 پاؤنڈ قرضہ لیں۔ تاریخ آج تک نہیں جانتی کہ یہ قرضہ دینے والے پوشیدہ ہاتھ کن کے تھے۔ ڈیل کو خفیہ رکھنے کے لیے میٹنگ چرچ میں ہوئی۔ صہیونیت نے مندرجہ ذیل شرائط پر قرضہ دینا قبول کیا۔ نمبر 1، ان کے نام ظاہر نہ کیے جائیں اور انہیں بینک آف انگلینڈ کے قیام کا چارٹر دیا جائے۔ نمبر 2، انہیں قانونی حق دیا جائے کہ وہ سونے کو سکے کی بنیاد یعنی گولڈ سٹینڈرڈ بنا سکیں۔ نمبر 3، انہیں 1 پاؤنڈ سونے کے عوض 10 پاؤنڈ تک قرضہ دینے کی اجازت دی جائے۔ پورے قومی قرضہ کو اکٹھا کرنے کے بعد انہیں یہ حق دیا جائے کہ وہ یہ قرضہ اور اس کا سود لوگوں سے براہ راست ٹیکس کے ذریعے وصول کر سکیں۔ کیا ہمارے عظیم قائدین سوچ بھی سکتے ہیں کہ گولڈ سٹینڈرڈ کے نتائج کیا نکلے؟ اگر انگلینڈ کا قرضہ تب 4 سالوں میں 1 ملین پاؤنڈ سے بڑھ کر 16 ملین پاؤنڈز ہو گیا تھا اور 1945 میں یہ قرض 22 ارب 50 کروڑ 35 لاکھ ہو چکا تھا، تو اس آکٹوپس کے سامنے موجودہ دنیا کی حقیقت اور حیثیت کیا ہوگی؟ پاکستان تو کسی شمار، قطار اور کھاتے میں نہیں کہ چیپدی کا شوربہ اور پھر امریکہ کی مشکیں کیسے کسی گئیں، یہ ایک اور طلسم ہوش ربا ہے جو کسی حضرت صاحب کی سمجھ میں بھی نہ آ سکے گی کہ اس کے لیے درس نظامی سے زیادہ علم درکار ہے۔ سچ یہ ہے کہ پورا عالم اسلام اپنے اصل حریف سے واقف ہی نہیں، کیونکہ یہ اصل آقاؤں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے سایوں اور پرچائیوں کا غلام ہے۔ ان کے حکمرانوں اور فکری و مذہبی لیڈروں کی بھی عموماً 2 ہی صفات ہیں، اول جہالت، دوم عیاشی۔ یہ تو اتنی استعداد بھی نہیں رکھتے کہ وضاحت سے پیش کی گئی کسی بات کو سمجھ بھی سکیں۔ اس لیے امریکہ کی غلامی سے نجات، ڈرون حملے بند کرو، امریکہ عراق کے بعد افغانستان میں بھی شکست کھا چکا، وغیرہ 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 جیسی لغویات اور فروعات کے علاوہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں کہ فکری دیوالیہ پن اس دنیا سے باخبر ہی نہیں جس میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ شاید یہ سب پچھلے جنم میں کنویں کے مینڈک تھے۔ آخر پر چند ریویلنگ کوٹس جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صہیونیت ہے کیا، عہد حاضر میں اس کا کردار کتنا فیصلہ کن ہے، اور اس دنیا کی جو بنت ہے کس قسم کی ہے اور ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، غور سے پڑھو اور ہوش کرو۔ We Jews regard our race as superior to all humanity and I look forward not to its
ultimate union with other races, but to its triumph over them. ہم یہودی اپنی نسل کو پوری انسانیت سے برتر سمجھتے ہیں اور دوسری نسلوں کے ساتھ اس کے حتمی اتحاد کے نہیں بلکہ ان پر اس کی فتح کے منتظر ہیں. گولڈون سمتھ، یہودی پروفیسر آف ماڈرن ہسٹری، آکسفورڈ یونیورسٹی، اکتوبر 81. دوسرا پیغام بلکہ تھپڑ ملاحظہ فرمائیے. Why are Gentiles needed? They will work, they will plow, they will reap, and we will sit like an effendi, Turkish bossman, and eat. That is why Gentiles were created. Rabbi Ovadiah, mentor of TREP, the modern Jew, is the product of the Talmud. Michael Roddickson, the whole fortune of nations will pass into the hand of the Jewish people. اسٹور لیوب. غیر قوموں کی ضرورت کیوں ہے؟ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ ہو رہے ہیں. غیر قومی کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ کام کریں گے، ہل چلائیں گے، کاٹیں گے، اور ہم افندی یعنی ترک باس کی طرح بیٹھیں گے اور کھائیں گے. اسی لیے غیر قومیں پیدا ہوئیں. ربی اوادیہ TRFS کے سرپرست، جدید یہودی تلمود کی پیداوار ہے. مائیکل روڈکسن، قوموں کی ساری خوش قسمتی یہودی لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی. اسٹور لیوب، پڑھتا جا شرماتا جا، سنتا جا شرماتا جا، اور کچھ نہ سیکھنے سمجھنے کی قسم بھی کھا کہ جہالت جیسی راحت کوئی نہیں. کیوں مولانا، کیا خیال ہے؟ اس طرح کے تحقیقی مضامین کے لیے ہمارے چینل الفاظ کی طاقت کو سبسکرائب بھی کریں